और 3 गाड़ी का ये काफा है, जिसमें पहली गाड़ी में सवार है बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसमें जो यहाँ आप देख सकते हैं जी शरी साहब क्या हाल है? कायदे साहब कैसे? सब ठीक है। जो शरीफ खानदान के जो अहम अफराद हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। हुसैन नवाज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हसन नवाज यहाँ पर मौजूद है, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तेमाल करेंगे। शरी रहमान यहाँ पर पहुँच चुकी है। नाज़रीन बिलावल साहब कैसा महसूस कर रहे हैं आप मुलाकात के लिए आने के लिए? सॉरी, एक्सक्यूज मी, दूर करने के लिए जा रहे हैं क्या अंदर? अब वो अपनी सीढ़ियाँ चढ़कर नवाज शरीफ जहाँ पर मौजूद हैं उस दफ्तर में जा चुके हैं और हुसैन नवाज भी हुसैन नवाज के गाँव में जा चुके हैं। नवीद कमर भी आपको कमर कायरा भी 4 अफराद जो हैं वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर आगे सर रिकॉर्ड करते थे। आपकी जो कुर्सी चलो शुरू हो गया, बैठ गए बैठ गए। बिस्मिल्लाह, रेडी हैं सब? जी जी नो क्वेश्चन प्लीज। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिलावल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि तशरीफ़ लाए हैं मुझे मिलने के लिए और एक नई सुबह का आगाज़ करने के लिए। मैं बहुत सिंसियरली इनका मशकूर हूँ। बहुत अच्छी आज हमारी गुफ्तगू हुई है। बिलावल साहब माशाअल्लाह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं और मोहतरमा के साथ मेरा एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ बन गया था और उनके जाने का मुझे बहुत दुख है। हमने बहुत सारी बातें की हैं और मैंने बिलावल साहब को कहा, मैंने कहा कि अब माशाअल्लाह आप जो है वो एक नौजवान हैं और जवान की आदत को आगे आना चाहिए और पाकिस्तान के मामलात को संभालना चाहिए। और हम वो पार्टीज़ हैं जो जमहूरियत में यकीन रखने वाली पार्टीज़ हैं और हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अंदर। हमने खिदमत करके ये साबित किया है कि हम पाकिस्तान के अवाम को एक सही रास्ते पे माशाअल्लाह और पाकिस्तान को सही रास्ते पे गामज़न करने वाले लोग हैं और ये हमारे ट्रैक रिकॉर्ड से साबित होती है बात। तो ये इस दौर में जो पिछले आपने 4 साला दौर जो देखा है, मैं आज तक ज़िंदगी में इस तरह का दौर मैंने नहीं कभी देखा। और ये पाकिस्तान के अवाम से कोई आज पूछे आपको रोटी मिल रही है, पाकिस्तान के गरीब अवाम से कोई पूछे आपको दवाई मिल रही है, पाकिस्तान के गरीब अवाम से कोई पूछे कि आपको चीनी मिल रही है, आपको आटा मिल रहा है, कोई पूछे आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मुझे पूछ के बताएं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई मुझे पूछ के बताएं उनसे कि बिजली के बिल अदा कर रहे हैं वो, कर सक रहे हैं वो, मुझे कोई उनसे पूछ के बताए कि आज वो किस हाल में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अपना इलाज मुआवजा करवा सकते हैं वो, और क्या वो उनके पास इतने पैसे हैं या जायदाद बेचनी पड़ती है इलाज करवाने के लिए। आज डॉलर का क्या हाल है, मिट्टी में मिल गया है। और ये अपना जो है पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के रुपए की कदर ख़त्म होकर रह गई। आज पाकिस्तान के अंदर हमारी इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई।
اس اکانومی کو دوبارہ کھڑا کرنا آج ہماری کافی گفتگو بلاول صاحب کے ساتھ ایشو پہ رہی ہے کہ اس اکانومی کو دوبارہ کھڑا کرنا بڑے جان جوکوں کا کام ہے، ایک دن کا کام نہیں ہے، اس پہ بہت وقت لگے گا. روپے کو دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس لانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. لیکن عمران خان سے جان چھڑانا، اس قوم کو نجات دلانا بھی بہت ضروری تھا. ہماری جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول بن چکا ہے، بدتمیزی کا ماحول. وہاں پہ اپنا بڑے چھوٹے کا کوئی ادب رہا ہی نہیں ہے، اور پھر وہاں پر یعنی بد اخلاقی کا ماحول اور تو میں کا ماحول. کبھی میں نے سیاست میں یہ چیز نہیں دیکھی، 70 سال میں پاکستان کے اندر میں نے اس طرح کا ماحول کبھی نہیں دیکھا جو عمران خان نے اور اس کی سیاست نے پیدا کیا ملک میں. اور جو اس وقت میں نہ مانوں ہر بات کے اوپر آئین قانون سے بھی ٹکر لے رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بے راہ روی پھیلا رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بد اخلاقی، غنڈہ گردی، بدتمیزی کا ایک کلچر انہوں نے پروموٹ کیا ہے. تو میں تو بڑا حیران پریشان ہوں کہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہا تھا. شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سے نجات ملی ہے، اور وہ جس طرف یہ لے کے جا رہے تھے ہم نے اس پہ بریک لگائی ہے، ورنہ یہ پتہ نہیں ملک کا کیا حشر ہوتا. پاکستان کو اب دوبارہ منزل پہ لے کے آنا جان جوکوں کا کام ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے زمانے میں کہ پاکستان کتنا ترقی کے عروج پر تھا، اور آج یعنی کہ سنگل ڈیجٹ میں آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز آ گئے ہیں. ہمارے زمانے میں جو ہے وہ 20 سے بھی اوپر چلے گئے تھے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ اتنی خدمت کی ہے اس ملک کی، اکانومی اس قدر مضبوط کی پاکستان کی کہ یہ یعنی کہ آج لوگ یاد کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہے 40-45 روپے کلو والی چینی کی حکومت، وہ کہاں ہے جو آٹا سستا لوگوں کو ملتا تھا، کہاں ہے جو دوائیاں سستی تھیں، وہ حکومت کہاں ہے کہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے ہم نے جو ہے وہ پاکستان کی بجلی گھر گھر میں دوبارہ پہنچائی. لوگ یاد کرتے ہیں، یہ پچھلے 4 سال سے لوگ یہی کچھ یاد کرتے ہیں، اور ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کو ہم نے میٹ کرنا ہے. یہ جو اب آیا ہے، اور اس بندے سے جان چھڑانی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ چیلنج بھی اپنی جگہ پر ہے. اور لیکن پاکستان کو اس بھنور سے ہم نے نکالنا ہے، اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالے بغیر یہ بات نہیں بنے گی. اور ہم لوگ جو ہے وہ پاکستانی ہیں، ہماری رگوں میں پاکستانی کا ایک خون بہہ رہا ہے، ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے خون، ہمارے رگوں میں پاکستانیت کا. ہمیں درد ہے اس ملک کا، ہمیں ایک منٹ اپنا جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ ملک کو یہ شخص کدھر لے کے جا رہا تھا. پاکستان کی عزت خاک میں مل کے رہ گئی تھی، اور پاکستان کے لیے آپ جانتے کہ جگہ جگہ جا کے بھیک مانگتا تھا. پاکستان کی کیا اصلاح کیا آپ نے؟ پاکستان میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کا بدترین سیاہ ترین اگر کوئی دور گزرا ہے تو یہ دور ہے، یہ جو 4.25 سال کا عمران خان کا دور ہے. اور یعنی ہر چیز پہ یو ٹرن جو پہلے کہا ہے بالکل برعکس کیا جب آپ اقتدار میں آئے. آپ دیکھ لیں ساری ویڈیوز ایک ایک چیز پہ، چاہے وہ فارن پالیسی ہے، چاہے وہ اپنا پاکستان کی اندرونی پالیسیز ہیں، پاکستان کے اقتصادی معاملات ہیں، چاہے وہ IMF کے پاس میں جاؤں گا اس سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا. ہم نے تو آپ کو خودکشی کرتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھا. تو یہ اس طرح کی باتیں کی ہی نہیں کی، انہوں نے کی ہیں یہ باتیں. یہ کوئی پاکستانی ان باتوں کو بھلا نہیں سکتا. تو میں یعنی کہ اس بات پہ مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم نے پاکستان جو ہے وہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس طرح کا حاصل کر دیا جائے اس کے ساتھ.
تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, ریپیئر کرنا ہے. جو ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو ریپیئر کرنا ہے, اور یہ ریپیئر جو ہے یہ سب کی ایک متحدہ اور مشترکہ کوشش کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس میں ہمیں یعنی مسلم لیگ نون, اس میں بلاول بھٹو صاحب اور ان کی پارٹی زرداری صاحب, اس میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب, اس میں پاکستان کی تمام پارٹی, چاہے وہ بلوچستان سے ہیں, چاہے وہ اپنا سندھ سے ہیں, یا وہ پنجاب سے ہیں, یا خیبر پختون سے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر بیٹھ کے ہمیں اس ملک کو ان سارے گمبھیر مسائل سے باہر نکالنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا. اور اس وقت تک ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بری ذمہ نہ سمجھیں جب تک ہم یہ اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض ادا نہیں کر لیتے. یہ بالکل میں بہت خلوص کے ساتھ یہ اپنی قوم کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں, اور دل سے نکل رہی ہیں میری باتیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بنایا. اب صرف تمنا ہے تو یہی ہے کہ اس ملک کو اپنی منزل کی طرف ہم پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور باقی میری قوم سے یہ استدعا ہوگی کہ قوم کامیابی کے لیے دعا کرے. میں ایک دفعہ پھر اپنے محترم بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ چل کے میرے پاس آئے اور مجھے جو ہے وہ آ کے مبارکباد دی. ڈار صاحب کو مبارکباد دی, ہمارے ساتھیوں کو مبارکباد دی. میں دل کی گہرائیوں سے اس جیسچر کے لیے ان کا میں ممنون اور مشکور ہوں, اور انشاءاللہ ان سے کل پھر ملاقات ہوگی ہماری. یا محمد نواز شریف صاحب مسلم لیگ کے سارے ساتھی کا شکر گزار ہوں کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے آپ نے ہمیں ہوسٹ کیا. یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں مسلم لیگ کا یہ لندن سیکریٹریٹ پہ آنے کا مجھے یہ موقع ملا ہے, اور میں میاں صاحب کا شکر گزار ہوں. پورا پاکستان, میں بالکل میں آیا ہوں مبارکباد دینے کے لیے, مگر پورا پاکستان کے جمہوری جماعتیں کو اس وقت مبارکباد دے رہے ہیں. اور جو کامیابی ہم نے حاصل کی ہے, ہم نے ایک بار پھر تاریخ رقم کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ماضی میں بھی مل کے تاریخ لکھا ہے, تاریخی کام کر کے دکھائے ہیں. اور یہ جو اب ہم نے 3 سال 4 سال کے اندر ہی اندر مل کے اس سلیکٹڈ حکومت کو, اس سلیکٹڈ راج کو ختم کیا ہے, یہ بھی ایک تاریخی کام ہے. کچھ پاکستان کی پورا ماضی آپ دیکھیں, ایک بھی وزیر اعظم نہیں ہے جن کے خلاف غیر جمہوری سازش کر کے ان کو ہٹایا گیا. سارے غیر جمہوری طریقے اپنائے گئے اور وزیر اعظم اور حکومتیں کے خلاف مقدمے لیے گئے. جو اس عمل کا, اس سٹیج کا کامیابی ہے, خوبصورتی ہے کہ ایک غیر جمہوری شخص پاکستان پہ مسلط کیا گیا. ایک سلیکٹڈ حکومت, ایک نظام, نہ صرف ہمارا آزادی, آپ کا آزادی, ہر شہری کے آزادی پہ حملے کرتے ہیں, اور ہم نے ان کے خلاف کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا. ہم نے نہ عدالت کو نہ کسی دوسرے اداروں کو اس کام میں انوالو کیا. ہم نے پارلیمان کا فورم, جمہوری احتجاج پارلیمان کے باہر اور پارلیمان کے اندر عدم اعتماد کے تھرو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم کو شکست دلوایا. اور وہ وزیر اعظم جو غیر جمہوری طریقے سے اس کرسی پر بیٹھا, ہم نے جمہوری طریقے اپنا کے اس وزیر اعظم کو اس کرسی سے تو ہٹا دیا. اب پاکستان ایک کراس روڈز پر کھڑا ہے. ہم یا جمہوریت کی ترقی کی طرف جا سکتے ہیں, جمہوریت کا بحالی کی طرف جا سکتے ہیں,
معاشی ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، ایک آزاد خود مختار خواجہ پالیٹی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، یا ہم ریورس گیئر میں چل کے وہی غلطیاں پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو آج کا ملاقات ہے، جو آج کا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ساتھ ہے، وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا جب ہم مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی لے کر آئے، جب ہم مل کے 18ویں ترمیم لے کر آئے، جب ہم مل کے نہ صرف سی پیک کا منصوبہ کو لے کر آئے تھے، مگر اس سی پیک کو منصوبہ کو حقیقت میں تبدیل کر کے پاکستان کے عوام کے سامنے اب دکھا سکتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم عمران خان کو اس الیکٹڈ کو تو گھر بھیج دیے ہیں، اس کا حکومت تو ختم کر دیا ہے، عوام کی امیدیں مطالبات پہ پورے اترے ہیں، عمران خان تو چلا گیا، مگر جو نقصان اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کیا، وہ نقصان وہی کی وہی ہے۔ ہم نے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ہٹایا ہے، اس عمران خان کو ہٹایا ہے، مگر جو نقصان ہمارا معیشت کے ساتھ اس نے کر دیا وہ تو اس نے کر لیا، اب ہم نے اس کا علاج نکالنا ہے۔ اس شخص نے جس طریقے سے، جس انداز ہمارا وفاق کو، ہمارا آئین کو، ہمارا انٹرنیشنل اسٹینڈنگ کو نقصان پہنچایا، وہ تو ہٹ گیا، نقصان وہیں کی وہیں اسی طریقے سے ہے۔ اب اگر ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے، اگر ہم نے ایک نیا عزم کے ساتھ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی دیکھنا ہے، ادارے کی ٹرانزیشن ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو کنٹروورشل ادارے ہیں، چاہے وہ ہمارا عدلیہ ہو، ہمارا پارلیمان بھی کنٹروورشل ہو چکا ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ تو کنٹروورشل، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے کنٹروورشل ادارے آئینی کردار ادا کر کے، آئینی رول ادا کر کے آگے بڑھے۔ تو یہ بہت ہی بڑا کام ہے جو صرف تب ممکن ہے جب سارے جمہوری جماعتیں مل کے کام کریں۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے اور جس خوبصورتی سے ہم نے ماضی میں عاملوں کو شکست دی ہے، جس طریقے سے ہم نے ماضی میں سارے عوام کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تاریخی فیصلے لیے جس کی وجہ سے پاکستان کی اسلامی جمہوری وفاقی آئین کا بحالی ہوا، اسی طریقے سے ہم نے اب مل کے کام کرنا ہے، اسی انداز سے ہم نے ایک بار پھر مل کے کام کرنا ہے تاکہ ہم عام آدمی کا زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت جیسے جنگ کے حالات میں آپ کو ایک وار کیبنٹ ملتا ہے، اور جنگ کے حالات میں جب آپ وار کیبنٹ کو تشکیل دیتے اس میں ساری جماعتوں کو نمائندگی ہوتے ہیں اور سب مل کے سارے فیصلے لیتے ہیں، کچھ ایک قومی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ ویسے ہی ہمارے قومی مسئلے سامنے آئے ہیں، اور جس کنسنسس کے ساتھ نیا حکومت مل کے ان سارے مسئلے کا مقابلہ کریں گے تو پاکستان پھر صحیح سمت پہ چلے گا، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے عوام کے معاشی حقوق، پاکستان کے انٹرنیشنل اسٹینڈنگ بہتری کی طرف چل سکتا ہے۔ اور میاں صاحب کی قیادت میں، صدر آصف زرداری صاحب کی قیادت میں، ان کا ایکسپیرینس کے ساتھ، ان کا انپٹ کے ساتھ اب نیا نسل اپنا کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ ان کا گائیڈنس ہوگا، ان کا سپورٹ ہوگا تو پھر ہم اتنے بڑے مشکلات کا سامنا کر سکیں گے۔ تو میں ایک بار پھر میاں صاحب کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کے سامنے یہ جو ہم کنگریچولیشنز میاں صاحب کو دے رہے ہیں، یہ تو میاں صاحب کی صرف جیت نہیں یا میرا اپنا صرف جیت نہیں، یہ پورا پاکستان کا جیت ہے کہ ہم نے وہ سلیکٹڈ راج جو ہم سب پہ مسلط کیا گیا، جس کی ارادہ تھا کہ آپ کا آزادی چھیننا تھا، میرا آزادی چھیننا تھا، بولنے کا آزادی، سوچنے کا آزادی، آپ میڈیا والوں کو اپنا کام کرنے کی آزادی، ہر پاکستانی کا معاشی آزادی اور خود مختاری اور معاشی حقوق پہ جو حملے ہوتے جا رہے تھے، اب ایک موقع ملا ہے کہ پاکستان کی جمہوری جماعتیں مل کے پاکستان کو ان مسائل کا حل نکالیں، اور انشاءاللہ تعالی
اللہ نے چاہا تو ہم اس مشن میں بھی کامیاب ہوں گے جیسے ہم اپنا پچھلا مشن میں کامیاب رہے ہیں. اور اگر ہم اس مشن میں کامیاب رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہمیشہ کے لیے ایک جمہوری ملک ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اس مشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو دنیا کا کوئی طاقت پاکستان کی ترقی، پاکستان کی معاشی ترقی نہیں روک سکتا. آپ سب کی بہت بہت شکریہ. موصوف کہتے ہیں کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہوئی ہے مجھے نکالا گیا. تم نے کوئی ایٹمی دھماکہ کیا کہ تمہارے خلاف سازش کرنی تھی انہوں نے. تم نے تو ویسے ہی پاکستان کی دوائی کی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تم نے تو پاکستان کو بالکل جو ہے وہ معاشی طور پہ تباہ و برباد کر دیا ہے. تو تمہارے خلاف کیوں سازش کریں گے؟ یہ بات ہے. یہ پاکستانی عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ اب پھر دوبارہ آپ کے سامنے بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے. پلیز قوم کو آپ بھی بتائیں. تھینک یو. Bilawal, you didn't allow an Indian inside, an Indian child inside. Is it why? Because you don't want to answer our questions? What will be? ज़्यादा crowded नहीं हो गया है? बिलावल साहब, बिलावल साहब, welcome, UK welcome, बिलावल साहब. खत्म हो गया बिलावल साहब क्या बहुत शुक्रिया, आपका बहुत मेहरबानी. पीछे